बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि चेयरमैन नैब की तोसी और उसकी तकरीरी के हवाले से सदारती आर्डीनेंस जो है वो जारी कर दिया गया। तरमीमी आर्डीनेंस ये सामने आया है और इसमें क्या कुछ सामने आया है तोसी के हवाले से, चेयरमैन नैब की और तकरीरी के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पर आज फ़ारूक नसीम साहब, फवाद चौधरी साहब ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें जो अपोजिशन लीडर के किरदार के हवाले से गुफ्तगू थी, उसमें दोनों वज़रा के माबैन जो है वो कुछ इख्तलाफ है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजह है कि दोनों सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं एक ही मौजू पर जब बात कर रहे हैं तो अपोजिशन लीडर के मामले पर क्या वजह है कि फ़ारूक नसीम साहब जो बात कर रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ थी और फवाद चौधरी साहब। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि बलूचिस्तान में भी सियासी बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करने लगा है और वहाँ पर कुछ इस्तीफ़े सामने आने लगे हैं। इस मामले को लेकर हुकूमत ने अपने कुछ नुमाइंदे पहले भेजे थे मुलाकात के लिए जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ और क्या वजह है कि ये बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है बिलखुसूस जो पेंडोरा पेपर्स सामने आए और उसमें जो नाम सामने आए उसको लेकर, और फिर उन्होंने मवाजना किया है पनामा केस का और जो इस वक्त पेंडोरा पेपर सामने आए। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज पाक फ़ौज जो कि एक मुनज़्ज़म इदारा है उसमें मामूल की तकरीरें और तबादले हुए हैं, वो क्या अहमियत रखते हैं, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज आर्डीनेंस सामने आया है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पर टेक्निकली क्या क्या सामने आया और क्या नहीं आया उस पर बात करते हैं, आप क्या समझते हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, दो सिटिंग मिनिस्टर्स इकट्ठे बैठकर बात कर रहे हैं। फ़ारूक नसीम साहब ने ये मुसवदा तैयार किया है, उन्होंने पहले भी वो इस पर बात करते रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत तो होगी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नहीं होगी। ये मामला इसमें क्या डिस्कस हुआ है, इस पर बात करते हैं। क्या उनके आपस में कोई इत्तफाक़ राय नहीं था? अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि फ़ारूक नसीम साहब ने मुसवदा तैयार किया, मेरे पास इत्तलात नहीं है कि ये मुसवदा किसी और शख्सियत ने तैयार किया है। अच्छा। जो आइनी और कानूनी अमूर की माहिर है और जो बहुत सारी चीज़ें को पहले भी जानते हैं और बहुत सारी पहले भी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में वो रहे हैं। आप नाम ले दें ना। बस नाम लेने की अब ज़रूरत नहीं होने कहने की, लेकिन ये उन्होंने तैयार किया है। फ़ारूक नसीम साहब ने पेश कर दिया आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये क्योंकि लॉ मिनिस्टर हैं वो जी। दूसरी बात ये है कि ये जो आया है मुसवदा और इस पर जिस किस्म की वज़रा ने आपस में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख कर जो बातें की हैं, इससे ऐसे लगता है कि वो हुकूमत के दरमियान कोई इत्तफाक़ राय नहीं है। ख़ुद हुकूमती वज़रा एक पेज पर नहीं है तो बाकी पेज कैसे चलेगा, ये बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा मियाँ नवाज़ शरीफ को ये बात कही थी, ये तारीख़ पर है, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पर है उनकी तकरीर। उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब एक वक्त आएगा कि आज आप मुझे वो ताकतवर लोग आपके हाथ से मुझे निकालेंगे और फिर आपको निकाल देंगे। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्सी भी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस की कुर्सी साथ साथ थी, फिर चेंज करा दी दूसरी तरफ। सही। ये सिलसिला जैसे पंजाब में बुज़दार ने अब कर दिया, बुज़दार साहब ने किया। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सिलसिला ये जो करते जा रहे हैं आर्डीनेंस के ज़रिए, एक दिन वो आएगा जिस दिन इनके लिए फिर मुश्किलात पैदा होंगी और ये आर्डीनेंस इस तरह जारी करना, ये आर्डीनेंस आइन का हिस्सा है। जो आइन के बानियान ने जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने भी आर्डीनेंस जो है ना जारी किए थे, लेकिन आर्डीनेंस जारी जो हैं वो उस वक्त होते हैं जब कौमी असम्बली का इजलास ना हो, बुलाना मुश्किल हो, कोई और गैर मामूली हालात हों, गैर मामूली को हालात हों और बहुत ज़रूरी हो कानून का वो करना और कोई आम फाहम के लिए चीज़ें करनी हो। ये आप वो करने हैं जो आइन में मौजूद है, एक तरीक़ा कार। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में ये कहना कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन को चेंज करो, मिनिस्टर यही कहते हैं ना। नहीं, ये तो आप ये बाकायदा उस आर्डीनेंस में भी ये बात की गई है, इस पर भी थोड़ी बात करते हैं। पहले ज़रा गुफ्तगू सुन लें वो मिनिस्टर की जो आप बात कर रहे थे। जी प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा आज फ़ारूक नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो, ये सिंपल वाला। मैंने कल भी कहा अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें और आराम से अपनी मुशावरत कर लें। क्योंकि देखिए ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा।
یہ نہیں ہو سکتا. اپوائنٹمنٹ کریں گے چیئرمین نیب کی صدر پاکستان ان کنسلٹیشن ود لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی. یعنی صدر صاحب جو ہیں وہ دونوں کی کنسلٹیشن کر رہے ہیں, پی ایم نہیں کر رہے ہیں. جی اب آپ نے گفتگو سن لی ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نو. ٹھیک ہے, اچھا ٹیکنیکلی اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر جو ہیں, چونکہ پہلے وزیر اعظم مشاورت کرتے تھے اپوزیشن لیڈر سے, اب صدر کریں گے اور وہ الگ الگ کریں گے. وہ وزیر اعظم سے بھی کریں گے یا لیڈر آف دی ہاؤس سے بھی کریں گے اور اپوزیشن لیڈر سے بھی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نو, آپ اپوزیشن کو شوق ہے تو وہ اپنا اپوزیشن لیڈر تبدیل کر لے, تب ان سے بات ہو سکتی ہے. تو یہ شوق اور آئین میں کیا کوئی فرق ہے؟ یہ صرف شوق کے لیے بیٹھے ہیں اپوزیشن لیڈر؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ قانون میں شوق نہیں ہوتے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست اور چیز ہوتی ہے اور فلم اور سٹیج اور چیز ہوتی ہے. ہم کسی سٹیج پر کوئی پرفارمنس نہیں کر رہے, ہم نے اس کو ملک کو چلانا ہے اور یہ ملک چلے گا آئین اور قانون کے مطابق. جو آئین اور قانون میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہی چیزیں آگے چلیں گی. لیکن ڈرامہ کرنے میں, سٹیج کرنے میں وہ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے فلم بدی جو مرضی جملے کہہ دیے, لیکن ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے. جو ملک آئین کے نہیں چلتا اس کے لیے پھر سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے صورتحال. آپ آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو اگر شوق ہے تو لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرے. اگر اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کسی کو شوق ہے تو پھر پرائم منسٹر تبدیل کر دیا جائے, تو پھر کیا یہ تبدیل ہوگا؟ یہ لڑائی بڑھ رہی ہے, لڑائی کی طرف آپ جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم میں جو پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس اختیارات تھے وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر کو دیے. جو آئین پاکستان, جو آئین بنانے والے تھے 1973 کے جو بانیان تھے اس آئین کے, انہوں نے سارے کے سارے اختیارات پرائم منسٹر کو دیے ہوئے تھے. جو ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ ترمیمیں ہوئیں, کچھ مشرف کے زمانے میں ترمیمیں ہوئیں, اور وہ پھر کچھ اختیارات صدر کے پاس چلے گئے. بالکل صدر آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم کے تحت تمام اختیارات وزیر اعظم کو دیے. آج ہم 2021 میں پھر چیزیں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو دے رہے ہیں. یہ آپ اس طرف کر کے ملک کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی. چونکہ وزیر اعظم کو پسند نہیں ہے اپوزیشن لیڈر, یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا شوق نہیں ہے. آپ جو مرضی اگر جی اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر دیگر موضوعات کا ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بات کر رہے ہیں کہ آج ترمیمی آرڈیننس آیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا, یہ معاملہ کو منسٹرز نے جو بات کی, چلیں وہ تو ڈسکس ہو گیا. اب اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر صدر مشاورت کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی اور لیڈر آف دی ہاؤس سے بھی, اور الگ الگ, اور پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ طے نہیں ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی. میرا سوال یہ ہے, کیا وجہ ہے؟ وزیر اعظم اس حد تک نفرت کرتے ہیں؟ کوئی ذاتی معاملہ ہے, کیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے؟ اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کے درمیان, لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ملک کی خاطر ہونے چاہیے. اور ملک آئین پہ چلتا ہے, خواہشوں پہ نہیں چلتا کہ مجھے کیونکہ آپ کی شکل پسند ہے اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا. دو باتیں میں آپ کو بتاؤں. پرائم منسٹر عمران خان اور حکومت کی طرف سے کئی وزراء نے یہ کہا ہے نا کہ ہم قاتلوں سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں, جنہوں نے 70,000 لوگوں کی جانیں لی, 70,000 لوگ شہید ہوئے, ہمارے پاک فوج کے نوجوان اس میں شہید ہوئے, ان سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. شہباز شریف پر مقدمات ہیں, الزامات ہیں چوری کے, ابھی چوری ثابت نہیں ہوئی. صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چوری ہو گیا, چور ہو گیا, تفتیشی تبدیل ہو گیا. چوری کے کہنے پہ کیا چوری ثابت ہوئی ہے؟ اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں. اب اگلی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیے گا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. رسول خدا نے ان تمام لوگوں کو فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا تھا جو لوگ ان کے خلاف جنگیں لڑتے رہے, جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا اسلام کے لیے, ان سب کو معاف کر دیا. بلکہ ان کے گھروں کو پناہ گاہ قرار دیا کہ وہاں پہ جو جائے گا, نام لیا گیا, لوگوں کے نام لے کے کہا گیا کہ فلاں کے گھر بھی اگر کوئی چلا جائے گا تو اس کو بھی پناہ مل جائے گی, اس کو بھی امان مل جائے گی. اگر آپ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ پھر آپ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے بعد کی اور ریاست مدینہ کی, تو پھر ایک اور حوالہ جو فتح مکہ سے پہلے کا, میثاق مدینہ. میثاق مدینہ جو, یہ تو فتح مکہ تھی, چلیں وہ لوگ پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور سارے یہ صورتحال سامنے آتی رہی. وہ مشرکین تھے جن کے ساتھ میثاق مدینہ رسول نے کیا. خود میثاق میں مسلمانوں کے ساتھ حالانکہ زیادتی تھی, اس میں یہ کہا گیا کہ اگر مسلمان کوئی آئے گا مکہ میں تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے. اس کو بھی رسول
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور مشرکین کے ساتھ ڈائلاگ کیا, میثاق کیا, معاہدہ ہوا, تو پھر اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ وسیع القلبی دکھانا ہوگا. یہ بات ہے. اب قاتلوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو, معصوم بچوں کو قتل کیا, جو ایک مطلب وحشی لوگ جن کو قرار دیا گیا, دہشت گرد قرار دیا گیا, ان کے لوگوں سے آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جو اپنے پولیٹیشینز ہیں آپ ان سے نہیں کر رہے. 70,000 جانیں گئی ہیں جو انہوں نے ماری, اور ہمارے پاک فوج کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ہماری شہادتیں ہوئی, وہ ہمارے جوان ہیں, ہمارے سر کا صحرا بھی ہیں, تاج بھی ہیں, ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, تو ان کے ساتھ اگر آپ ڈائلاگ کریں تو پھر سب کے ساتھ. آپ حکومت میں رہ کے جو کچھ کرتے ہیں نا, ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے گلے میں پڑتی ہیں. جب دہشت گردی کا مقدمہ قانون بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کے زمانے میں, تو قومی اسمبلی میں خورشید شاہ نے یوں ہاتھ باندھ کے کہا تھا کہ یہ نہ بنائیں, یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا, یہ نہ بنائیں. اور پھر میاں نواز شریف کی جب جنرل مشرف نے حکومت ختم کی تو جہاز اغوا والا جو دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا, اسی قانون کے تحت میاں نواز شریف پہ وہ مقدمہ بنا تھا. تو یہ پہلے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو, آپ کا سمجھتے ہیں میں ہی سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن وقت بدل جاتا ہے, پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ اس وقت جو سیاسی صورتحال, ہم تھوڑا داخلی سیاست پہ بھی بات کر لیں. بلوچستان میں ترین صاحب کیا چل رہا ہے, کیوں یہ سیاسی بحران شدت اختیار کر رہا ہے؟ اب یہ خبر ہے کہ 3 وزراء, 2 مشیر اور 4 پارلیمنٹ سیکرٹریز مستعفی ہونے لگے ہیں, یہ حکومتی لوگ. اور وزیر, اس سے پہلے تو اپوزیشن کا معاملہ تھا, جیل میں وہ خود چلے گئے, آپ کو پتہ ہے وہ حوالات میں گئے, ان پہ FIRs کٹیں, پھر وہ کسی حد تک ڈائلاگ کیا گیا, اور چیئرمین سینٹ بھی وہاں جاتے رہے, ابھی بھی وہ گزشتہ دنوں گئے ہوئے تھے. معاملہ کیوں نہیں حل ہو رہا, کیا بات؟ دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جام کمال کو جو پس پردہ ایک قوت اور طاقت حاصل تھی, وہ شاید اب اگلے ہفتے وہ اس طرح نہ رہے ان کی طاقت. اچھا. اور وہ اب شاید چیزیں بدلنا شروع ہوں گی, اور کچھ لوگ تو اب اسلام آباد میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو بلوچستان سے تبدیلی کا موسم شروع ہوگا وہ اور آگے بھی بڑھے گا. جام کمال جو ہیں وہ پرفارمنس نہیں کر سکے, وہ پرفارم نہیں کر سکے, وہ اپنے وزراء کو مطمئن نہیں کر سکے, محکمے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تھے, لوگ بہت مشکلات کا شکار تھے. اور پھر یہ پارٹی جو بنی تھی راتوں رات باپ پارٹی آ گئی تھی, اس پارٹی کے کوئی ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ زیادہ عرصہ چلے. یا اب دیکھیے گا, اگر ابھی بھی یہ چیف منسٹر جو ہے وہ کہیں ہفتہ 2 ہفتے آگے نکل بھی گئے تو یہ اب زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے. جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں بلوچستان اسمبلی کو ڈیزالو ہی نہ کرنا پڑے. اچھا, یہ صورتحال ہو سکتی ہے. ذرا تفصیلات لے لیتے ہیں. بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ کاکڑ صاحب وقت دینے کا. سر بتائیے گا, کچھ استعفوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں اگر تمام جو شواہد ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کے خلاف جو محاذاری کی ایک کیفیت اس وقت بلوچستان میں موجود ہے, اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو میرے خیال میں جو چیلنجز سامنے آئے ہیں ان کے لیے ان سے نمٹنا جام کمال کے خلاف شاید بہت مشکل ہوگا, کیونکہ نہ صرف بلوچستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ان کے خلاف اس محاذ میں شامل ہیں, بلکہ اب تو حکومتی جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے بھی یہ کھل کر ڈیمانڈ کی ہے کہ وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جائیں. اور کل انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ تو آج ختم ہو گئی ہے, اگرچہ اس ڈیڈ لائن کے تناظر میں جام کمال کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی بات پر وزید ہیں کہ وہ ناراض جو اراکین ہیں ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے. لیکن اس وقت جنرلی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان اسمبلی میں 65 کے ایوان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 10 اراکین ایسے ہیں جو جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے, یہ اپوزیشن کے جماعتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بلوچستان میں. اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی 7 نشستیں ہیں. پاکستان کی جو ایک اور کانفرنس جماعت ہے پشتون کانفرنس جماعت, ان کی اگرچہ نشست ایک ہے لیکن وہ اس محاذ میں بہت کھل کر کردار ادا کر رہی ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. اسی طرح پھر جو آزاد امیدوار ہیں سابق وزیر اعلیٰ وہ اسی میں شامل تھے اور ابھی بھی ان کی بڑی ایک جاندار یوں سمجھے کہ کردار ہے اس تمام تحریک میں. نواب محمد اسلم رسانی اور اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زیری بھی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ اسی اپوزیشن کی اس میں شامل ہیں تحریک میں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب جو حکومتی بینچز کے جو ناراض اراکین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے جو ارکان ہیں وہ 16 سے زائد ہیں, لیکن اگرچہ ان کی اگر جنرلی ہم بات کریں تو 11 اراکین ایسے ہیں جو اس وقت ان کو کھل کر وہ ظاہر کر رہے ہیں
جن میں 9 اراکین ایسے تھے جنہوں نے آج باقاعدہ ان کی جانب کاکڑ صاحب اگر یہ تنازع حل نہیں ہوتا تو پھر کیا منظر بننے جا رہا ہے؟ سجاد صاحب اس وقت صورتحال ایسی بنی ہے کہ جام کمال بضد ہیں کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے. دوسری جانب چونکہ اپوزیشن اور جو ناراض اراکین ہیں وہ مزید ہیں کہ وہ متحد ہو کر یہ جو تحریک ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. تو اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو بظاہر تو وزیر اعلیٰ کو 33 اراکین کی یہاں پہ حمایت درکار ہوگی, لیکن مشکل ہے کہ وہ یہ 33 اراکین جو ہیں وہ ان کو ان کی حمایت حاصل ہو, کیونکہ اس وقت جو ان کے مخالف دڑے ہیں ان کی جو یہاں پہ سیٹیں ہیں وہ زیادہ سامنے آئی. ٹھیک ہے, عدم اعتماد کی جانب صورتحال بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ صاحب, آپ نے وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ذکر کریں گے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جو ہم نے ابتدا میں بھی ذکر کیا پینڈورا پیپرز کے حوالے سے, اور پھر پاناما لیکس کا بھی انہوں نے بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج اہم تقرر و تبادلے ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ترین صاحب, مریم نواز نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, حکومت سے اس نے یہ سوال پوچھے. اس نے کہا پینڈورا پیپر سکینڈل سامنے آیا ہے, پاناما کے زمانے میں تو بڑا شور تھا, اب جے آئی ٹی کہاں ہے؟ اس وقت تو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے جے آئی ٹی بنائی جائے, جے آئی ٹی بنائی جائے. ایک سوال. دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہ جو انسپیکشن کمیشن آپ بنا رہے ہیں جو حکومت کی زیر سرپرستی ہوگا, یہ حکومتی انسپیکشن کمیشن حکومتی اے ٹی ایمز اپنی جو ہیں ان کی تحقیقات بھی کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں سوال مریم نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کیے ہیں, اور اس کا جواب آج دینا چاہیے تھا فواد چودھری صاحب کو یا فروغ نسیم صاحب کو کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا اور جے آئی ٹی بنانے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. نواز شریف اگر بطور پرائم منسٹر پیش ہو سکتے ہیں, اور وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے, وہ اگر جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ ایک دوسرا, یہ جتنے بھی لوگ جن کے نام آئے ہیں ان کو فوری طور پر عہدوں سے علیحدہ کر دینا چاہیے تھا. پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ جب آپ عہدے میں ہوتے ہیں نیچے ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, وہ آپ کو رعایت دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ اور نیچے ایف بی آئی آر کے چیئرمین کی جرأت ہے کہ وہ وزیر خزانہ کے خلاف انکوائری کرے؟ وہ سر آپ کو نہیں پتہ انہوں نے کیٹیگریز کیا بنا دی ہیں؟ انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں جو پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 700 ناموں میں. ایک وہ لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنی ہے مگر وہ رجسٹر ہیں, انہوں نے شو کی ہیں, ٹھیک ہے, ایک طبقہ وہ ہے, اس کو ظاہر ہے کسی حد تک ریلیف ہوگا. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے شو تو کی ہیں مگر انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے یا نہیں کی. اگر منی لانڈرنگ کی ہے تو تب بھی وہ زیر اتاب آ سکتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جنہوں نے آف شور کمپنی بنائی مگر ظاہر ہی نہیں کیا. اور آپ کے علم میں ہے جو پہلی کیٹیگری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ 3 طرح کے گروپس ہیں, ان کی الگ الگ سے تحقیقات ہوگی. پہلی کیٹیگری میں آپ نے شوکت ترین صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے کہا میں نے تو پہلے رجسٹر کروائی تھی اسٹیٹ بینک سے یہاں پہ, اور یہاں پہ پہلے سے پتہ ہے. یہ تو شوکت ترین صاحب کا موقف ہے نا. آپ جے آئی ٹی بنائیں, تو یہ اس کیٹیگری میں لائی کر رہے ہیں نا, وہ تو فری ہو گئے نا. بس آپ جے آئی ٹی بنائیں, جے آئی ٹی ان سب لوگوں کی جتنے کو نام ہے یہ سب کو چیک کرے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر ہیں ان کو تو سیک کر دینا چاہیے تھا اسی دن جس دن پینڈورا پیپر آیا ہے. اگلے دن یہ سب پرائم منسٹر, ریاست مدینہ آپ بنانے جا رہے ہیں, ریاست مدینہ پر تو کوسچن ہوتے تھے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا آپ کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا کے یا ایسے لوگوں کو جن پر الزامات آ رہے ہیں ان کو آپ ملا کے اور آپ کہیں جی میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں. شہباز شریف کو آپ چور کہتے ہیں جس پر ابھی الزامات ثابت نہیں ہوئے, ان پر بھی تو الزامات ہیں نا, چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہوں, چاہے وہ واڈا صاحب ہوں, چاہے وہ باقی لوگ ہوں, علیم خان ہوں. آپ ان کو علیحدہ کریں, ایک جے آئی ٹی اسی طرز کی بنائے. جے آئی ٹی جو نواز شریف کے زمانے میں بنی تھی وہ جے آئی ٹی انکوائری کرے. اگر جے آئی ٹی ان کو کلیئر کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, بالکل سامنے قوم کے سامنے حقائق آ جائیں گے, یہ سارے لوگ کلیئر ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کے سوالات ہیں, یقینی طور پر وہ بھی انتظار کر رہی ہیں اور ہم بھی کہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے حکومت کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ آج بڑی کچھ اہم ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ پاک فوج میں تقرر و تبادلے ہوئے ہیں, اور اس کا ظاہر ہے پہلے بھی مختلف سطح پہ گفتگو تھی. آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی یہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر نام ہیں, وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں, خبروں میں بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ کیا معمول کے تقرر و تبادلے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں تقریباً یہ کور کمانڈر کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ معمول کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. جو ایک اہم تبدیلی ہوتی ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوتی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کو بڑا مختلف پس منظر میں
میں دیکھا جاتا ہے, لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. اور آج صبح سے بہت ساری مجھے جب یہ خبر آئی, کیونکہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنے ٹویٹر پر یہ میسج دیا ہوا تھا کہ ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو بہت سارے لوگ مختلف سوالات کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پالیسی ایک ہوتی ہے, ایک ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, جو بھی کوئی آئے وہ پالیسی وہی لے کے آگے چلتا ہے. یہ کہنا کہ کوئی پالیسی میں بڑی تبدیلی آ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں. میرٹ کے مطابق جو بھی آرگنائزڈ ایک طریقہ ہے, جو بھی طریقہ ہے وہی آئے گا. تو کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی دنیا کی ایک بہت بڑی مطلب ہماری ایجنسی ہے, اور بڑی مطلب وہ ایسی ایجنسی ہے جس نے مطلب بڑے بڑے جو ہے نا ہمارے مقابلے حفاظت کی, اور ہماری آنکھ بھی ہے. اس ملک کی میں سمجھتا ہوں فرنٹ دفاعی لائن جو ہے وہ آئی ایس آئی ہے. تو اس کا چیف جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں, تجزیے بھی ہوتے ہیں, آگے پیچھے بھی باتیں ہوتی ہیں, دوسری بھی. لیکن باقی جو کور کمانڈر کی تبدیلی وہ روٹین کی تبدیلی ہے. یہ صرف کیونکہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کا چیف بدلا ہے, تو تھوڑے سے مختلف سوالات ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو پالیسی بطور ادارہ جو پالیسی بنتی ہے اسی وہی چلتی ہے اور اسی پر عمل ہوتا ہے, اسی پر عمل درآمد ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.